हेलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतिउल्लाह व अतिउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व आलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कल से बात मुंसलिका कि अगर आदमी अपनी तरबियत चाहता है, मर्द है या औरत, तो अपनी तरबियत के लिए किन को मुंतखब करे, किन से ताल्लुक कायम रखे। पहली बात ये कि किन से, जब वो अपने आप को मरीज समझेगा, अपनी इस्लाह चाहने की कोशिश करेगा, तो फिर ढूंढेगा कि मेरे अंदर बातनी बीमारियां, तकलीफें, मेरे अंदर खामियां हैं, वो दूर होनी चाहिए और मुझे दीन सीखना है। दीन दो तरतीब से, एक से है जिसमें कुरान का पढ़ना, आमाल का, मसाइल का सीखना एक एतबार से, और एक है बातनी अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने के लिए कोशिश करना कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक बन जाए, रसूल अल्लाह की मोहब्बत, इश्क मेरे अंदर पैदा हो जाए। ये एक अलग फील्ड है। अब जब ये आप ढूंढना, आप तलाश करेंगे, तो जैसे दुनिया में आप डॉक्टर को तलाश कर लेते हैं, अगर किसी गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपको एक दो दफा चक्कर में ही अंदाजा होता है कि गलत डॉक्टर के पास आ गए। वो पैसे खाने के चक्कर में लंबे लंबे टेस्ट लिख देता है, मुफ्त के इंजेक्शन और ग्लूकोज की बोतलें लगा देता है। यानी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फ्रॉड कर रहा है। अब आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे, सहबारा नहीं जाएंगे। आपको पता है कि ये लुटेरा है। इसी तरह ही किसी दुकान पे आप जाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है ये चीजें महंगी देता है, आप नहीं लेंगे। सुनियारे के पास जाते हैं, आप देखते हैं गोल्ड में मिलावट है, आप नहीं जाएंगे। इसी तरह ही जब दीन आपने सीखना है, और पहली और बुनियादी बात है उनसे सीखना है जिसमें कुछ ये चीजें पाई जाएं। बुनियाद बता रहा हूं, जो आदमी खुद बाअमल नहीं होगा, दूसरे को क्या सिखाएगा। जो खुद सुन्नत पे चलने वाला नहीं, वो सुन्नत की तरवीज का सबब कैसे बनेगा। जिसकी आंखें नापाक हैं, आंखों में कहाँ पैदा करेगा। जिसकी जबान ही गंदी है, गलीज है, वो जबान को जिक्रुल्लाह पे कैसे लगाएगा। जिसका पेट हलाल हराम की तमीज से फारिग है, जो मिले, जब मिले, जहां मिले, जैसा मिले की बुनियाद पे खा जाता है, वो हलाल की तरगीब, हलाल की तरफ कैसे लेके जाएगा। जिसका जिस्म नापाक है, वो नफ्स के तकाजों को कैसे बचाएगा। जिसकी सोच नापाक है, वो पाकीज़गी कहाँ पैदा करेगा। जिसके दिल में दुनिया बरस रही है, बस रही है, और वो लोगों से माल खाने, लोगों से माल कमाने और लोगों को धोखा देना चाहता है, वो किसी के दिल को क्या साफ करेगा। जिसका अपना दिल मैला, अपना दिल गंदा, अपने दिल में दुनिया बसी है, वो लोगों के दिलों से दुनिया कहाँ निकालेगा। जिसके अल्लाह के साथ मोहब्बत शिद्दत की नहीं, वो अल्लाह की मोहब्बत कहाँ पैदा करेगा। जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मरना मिटना नहीं आता, तो वो कैसे ये इश्क पैदा करेगा। हदीस की किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में पर्दा फरमाया, तो सहाबा पे जो आपकी जुदाई की तकलीफ थी, उसका अंदाजा ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ।
ہم نے وہ محبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی جو صحابہ نے کی تھی۔ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر لفظ محبت اور عشق ہے نا تو صحابہ پہ شروع ہو کے صحابہ پہ ختم ہو گیا۔ فرشتے بھی دنگ رہ گئے کہ اللہ تم نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، کیسے لوگ پیدا کیے تھے۔ تاریخ انسانیت کی بات کرتا ہوں، ایسی محبت کوئی نہیں کر سکا۔ جان مال عزت وطن سب کچھ لٹا دیا اور اپنے عزیز و اقارب باپ بیٹا کے سامنے جنگ میں آ گئے، اور محبت عشق ادب عقیدت اتباع میں تاریخ رک گئی آ کے وہاں۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ کی جدائی نصیب ہوئی ہوگی تو ان پہ کیا بیتی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک صحابی تھے، ذرا عمر کے تھے، ان کا بیٹا فجر میں آتا، ان کو ہاتھ پکڑ کے آ کے لائن صف اول میں بٹھا دیتا، وہ بیٹھے رہتے، تو نماز پڑھتے۔ رات کو بیٹا آتا عشاء کے بعد، وہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتا۔ ایک صحابی کچھ دن دیکھتے رہے ان کو، اور ایک دن کہتے ہیں بزرگوار ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا پوچھیے۔ کہا کہ جب صبح آپ آتے ہیں تو آپ نبینوں کی طرح اندھوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ کا بیٹا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلے پہ کھڑا کرتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو آپ نبینوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے۔ دن میں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو کیا رات کو نظر نہیں آتا؟ جب یہ بات کہی تو صحابی نے جواب دیا، نہیں تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، مجھے 24 گھنٹے اندھیرے روشنی میں ایک ہی جیسا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ بات یوں نہیں ہے، بات یہ ہے میں سارا دن رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، زیارت کرتا رہتا ہوں، اور میں بیٹھا رہتا ہوں مسجد نبوی میں۔ عشاء کے بعد جب آپ اپنے حجرے اقدس میں جاتے ہیں، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں کہ اب میں کسی کو نہیں دیکھوں۔ میرا بیٹا مجھے لے جاتا ہے، میں نبینوں کی طرح بچے کے ساتھ جاتا ہوں، اپنے گھر میں آنکھیں نہیں کھولتا، رات ایسے گزار دیتا ہوں۔ صبح میرا بیٹا مجھے لے کے آتا تو میں آنکھیں اسی طرح ہی جو مسجد نبوی میں رات کو بند کی تھی، نہیں بند آنکھوں کے ساتھ آتا ہوں۔ میرا بیٹا مجھے مصلی پہ بٹھا دیتا، میں بیٹھا رہتا ہوں۔ جب اقامت شروع ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ، تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ رسول اللہ مصلی پہ ہوں گے آقا انعامدار۔ میں اپنی آنکھیں کھول لیتا ہوں کہ اگر دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا، میں رسول اللہ کے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب ان سے رسول اللہ جدا ہوئے ہوں گے تو کیا دھماکہ ہوا ہوگا، دنیا اجڑ گئی ہوگی۔ بعض صحابہ غش کھا گئے تھے، ہوش نہیں تھے، ہوش حواس خطا ہو گئے۔ آپ کا گدھا مر گیا تھا چھلانگ مار کے، وہ بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے سانے کو بات، ابوبکر صدیق جب پہلی دفعہ ممبر پہ بیٹھے، خلیفۃ الرسول ایک ہی ہستی ہے، ابوبکر صدیق ہے، جو دنیا میں بھی دوست تھا، نبوت سے پہلے بھی دوست تھا، نبوت کے بعد بھی سب سے پہلے اسلام لے کے آیا، ہر جنگ میں ہر جگہ، حتیٰ کہ غار ثور میں بھی جس کے لیے قرآن کی آیتیں بھی اتر گئی، ثانیس میں۔ اور ایسی اللہ کو یہ دوستی پسند آئی کہ دنیا کے جانے کے بعد بھی رسول اللہ کی قبر کے ساتھ بھی وہ دوستی اور یاری اور وہ ساتھ نبھا رہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پہ بیٹھے، پہلا خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ میری جتنی باتیں کی ہیں ان کا ایک ہی یہ جواب ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا لوگوں، کن سے خطاب ہے؟ صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہا لوگوں، میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں رسول اللہ کے طریقے پہ رسول اللہ کی اطاعت کروں۔ جب تم دیکھو کہ میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، میری اطاعت نہ کرنا، میری اطاعت چھوڑ دینا۔ یہ قیامت تک کے لیے خلیفۃ الرسول نے ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک ترتیب بتا دی
اگر پیر بنانا ہے، شیخ بنانا ہے، استاد بنانا ہے، تو پہلے اس کی شکل تو دیکھو مسلمانوں والی ہے، اس کی داڑھی سنت والی ہے، اس کی مونچھیں ہلاکو خان کی طرح تو نہیں ہے، اس کے بال سر کے کیسے ہیں، اس کے انداز کیسے ہیں، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا کلام کیسا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے یا بے حیائی ہے، وہ غیر محرم و محرم کا فرق بھی جانتا ہے یا کہتا ہے سب حلال ہے۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ 90% سے زیادہ پیر عورتوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اکثر بوسے دیتے ہیں، جی میری بیٹی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان فرماتی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ساری زندگی میں رسول اللہ نے کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، میرے نبی سے بڑھ کے تو کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ اتنے شرمیلے تھے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کماری لڑکی بھی اتنی شرمیلی نہیں ہے۔ اب آپ نے جب کسی کو منتخب کرنا ہے تو سب سے پہلی اس کی جو ترتیب ہے کہ وہ سنت کے مطابق اس کی حلیہ، اس کا لباس، اس کا قول، اس کا فعل اور اس کا طریقہ، جس طریقے سے وہ تربیت کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو برکات نہیں ہوں گی، ظلمات ضرور ہو جائیں گی، تباہی بربادی ضرور ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہیں بدنام ہوگی، برکات اور دین تو دور کی بات تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن گئی۔ اور کتنے لوگ ہیں خاندانی طور پہ چلی آتی ہے، وہ جی اس کے ہاتھ میں میرے پردادا نے بیعت کی تھی، اس کے بیٹے، اور حال یہ ہے کہ ان کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا پیر کی اولاد کو۔ کتے رکھے ہوئے ہیں وہاں، شیر رکھے ہوئے ہیں، سانپ رکھے ہوئے ہیں، بندر رکھے ہوئے ہیں، اور مرید ان کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ پیر صاحب کا بندر ہے، یہ سانپ پیر صاحب کے گھر کا ہے۔ میں آنکھوں دیکھے حالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں گزارش ہے کہ اگر آپ دین سیکھنا ہے تو دین تو وہ ہے جو رسول اللہ لے کے آئے۔ ہم نماز میں کہتے ہیں یا کا نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ۔ قرآن سیدھے راستے کی تشریح کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ مفسرین نے اس میں لکھا ہے کون ہے صراط الذین انعمت علیہم، کون انعام والے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی بظاہراً حلیہ بھی ٹھیک ہے لیکن تربیت کا انداز دیکھو کہ عورتوں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، گپے مارتا ہے، ہنستا ہے، ساتھ بیٹھاتا ہے، پردہ کرتا ہی نہیں، اس کی آنکھ میں وہی کہتا ہے کہ میرا دل پاک ہے۔ ارے قرآن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ مومنین سے کہہ دو اپنی نباہ کو جھکائیں، عورتوں کو کہتا ہے ان عورتوں مومنین سے کہہ دو اپنی، یہ ان کی زیادہ قرآن سے زیادہ ان کی عقل کام کر گئی۔ امہات المومنین کے لیے جو آیتیں اتری ہیں وہ قیامت تک کے لیے امہات المومنین کی اولاد مسلمان بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ آج یہ نظام، یہ ترتیب کیوں خراب ہو گئی؟ خراب اس لیے ہوئی کہ ہمیں سنت سے دروکار نہیں، ہمیں کوئی چند تسبیحاں بتا دے، وظیفے بتا دے، کوئی چٹخلے بتا دے، کوئی مفت کے وعدے۔ ایک صاحب فوت ہو گئے ہیں تو یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، بڑے جذب میں وجد میں آ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی میرے ساتھ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہو گیا ہے، تو بھئی جو بھی مجھے خط لکھ کے کہہ دے کہ مجھے منظور ہے جو آپ کا ترتیب ہے، تو بس یہ سارے خط ایک رجسٹر میں نام انٹری کیا جائیں گے، خط رکھے جائیں گے، تو وہ رجسٹر قیامت کے دن میرے پاس ہوگا، تو اسی رجسٹر کی بنیاد پہ بس کام بن جائے گا۔ تو لوگ بھی اتنے سادے دیندار لوگ خطوں کے انبار لگ گئے، اپنے رشتے داروں سے لکھوا رہے ہیں، بیٹوں سے لکھوا رہے ہیں، واقفکار لکھو لکھو، کام بن گیا، کام مفت میں بن گیا۔ تو میرا نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سید زادی
جسے دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی شکل و صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، جو چلتی تھی امی جان عائشہ فرماتی ہیں ایسا لگتا کہ رسول اللہ چل رہے ہیں، اور جسے خاتون جنت کا خطاب ملا، فرمایا میرے بیٹے اب فاطمہ اس بات پہ نہ رہنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ رہ جاتا ہے۔ امہات المومنین کے لیے تو قرآن مجید کی سورہ تحریم میں جو آیتیں اتر گئی سختی، اور لوگ نادان لکھ لکھ کے خط لوگوں نے انبار لگا دیے۔ آئے میرے نبی نے تو کسی صحابی کو نہیں کہا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے لیے جنت کی دعا کیجیے، اللہ مجھے جنت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تیرے لیے ضرور دعا کروں گا جنت کی، تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ وہ میرا نبی اتنا ہی کہتے تھے جا تو جنتی ہے، خدا کی قسم وہ جنتی ہو گیا۔ اشرا مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ محدثین نے لکھا، آپ نے فرمایا بکر جنتی، عمر فاروق جنتی، عثمان غنی جنتی، علی قرار جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، زید جنتی، اس کے بعد دو نام بھول گیا ہوں، آتے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے نبی اگر یہ کہہ سکتے تھے تو اس کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی، انہیں پتا تھا بعد میں آنے والے پیر ایک نئے راستے کھول لیں اور لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیں۔ کتنے ایسے پیر ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں تو بیٹے کو جب بنایا جاتا ہے اس کے جانشین، اسے نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے، لیکن وہ پیر کا بیٹا ہے۔ کیا کوئی ڈاکٹر مر جائے، اسپیشلسٹ ہو، سرجن ہو، ہارٹ سرجن ہو، اس کا بیٹا وکیل ہو، اس سے کوئی آپریشن کروائے گا؟ کبھی بھی نہیں کوئی کروائے گا جس کو جان پسند ہے۔ ہم اس کے پاس اپنا وجود، اپنی روح پیش کر دیتے ہیں، جسے ککھ نہیں آتا، جس کا اپنا دل گندا ہے وہ لوگوں کے دل صاف کرے گا۔ لیکن کیا ہے، شخصیت پرستی ہے، اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی اور اس کے بعد اب شخصیت پرستی، خاندان پرستی آ گئی۔ ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے لیکن وہ بیٹا ہے، جب بس ٹھیک ہے جی بیٹا ہے، اور اسے ادب ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں، دین کی ہوا بھی نہیں لگی۔ کتنے تو سندھ میں ایسے، خصوصاً سندھ کے علاقے میں، وہ پنجاب میں ایسے پیر ہیں جن کی داڑھی سرے سے ہی کوئی نہیں، کلین شیو۔ میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی، ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، بال ان کی عورتوں سے بڑے تھے، پتہ نہیں بچپن سے ہی نہیں کٹوائے تھے، صرف لنگوٹا پہنا ہوا تھا، نکر بھی نہیں، لنگوٹا، جو بالکل وہ باقی ٹوٹل ننگا، بالکل ننگا ہوگا، کوئی 20 سال کے لگ بھگ نہیں ہوگا، اور رش تو پریشان ہو گیا دیکھ، اور ایک آگ کا حلاوہ تھا جس میں آگ جل رہی تھی، اس آگ کے برتن کو اور آگ کو لوگ تو برکن ہاتھ لگا کے اپنے چہروں پہ اور جسم پہ پھیرتے تھے۔ یہ باتیں میں آپ سے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آج ہماری بربادیوں خرابیوں کا سبب کیا ہے؟ ہم دین کو کولے والے کی دکان پہ ڈھونڈ رہے ہیں، لوہے والے کی دکان پہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی خوشبو والی دکان پہ گئے، جتنی دیر بیٹھو گے اگر خوشبو نہ بھی لو گے تو خوشبو تو آتی رہے گی، اگر جب چلو گے تو تمہیں خوشبو بھی لگا دے گا۔ لوہار کے پاس بیٹھو گے جب لوہے کی پٹھی جلا رہا ہے، وہاں کچھ نہ کرو گے دھواں تو لگے گا نا، اور شاید کوئی چنگاڑی بھی اٹھ کے قبروں پہ لگ جائے۔ یہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی تعریف کی ہے میرے آقا۔ آج خرابیوں کا سبب یہی ہے، لوگ پھر روتے ہیں، دیکھو جی اللہ جل شانہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ میں خود بہت ان چیزوں کے لوگوں کی شکایتیں، بیچاروں کی پریشانیاں، اپنی جوان جہان بیٹیاں
وہاں پیر صاحب کے پیر خانے میں 3 مہینے 6 مہینے کے لیے چھوڑ آتے ہیں. میں کتنے ایسے پیر خانے جانتا ہوں. ایک دفعہ ایک صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندان کی تو 20 22 25 سال کی درجن بڑھ لڑکیاں جو ہے نا، کوئی 3 مہینے بعد جاتی ہے گھر اپنے ماں باپ کے پاس، کوئی 6 مہینے بعد جاتی ہے پیر صاحب کی بیگم کی، پیر صاحب کی خدمت کرتی. یہ دین نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. اگر آپ اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی ان برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو طریقہ بھی وہی اپنانا پڑے گا جو طریقہ ہے. ایک لائن ہے کراچی جا رہی ہے، آپ پشاور کے رستے پڑ گئے اور دل میں خوش ہوتے ہیں ہم کراچی جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات لوگ ڈالے جاتے ہیں، جی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں. مجھے تو وہ بہت زیادہ تجربہ ہو چکا ہے، بعض جگہوں پہ جاتا ہوں تو پہلے ہی سوال ہوتا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے. تو میں تو ان سے کہتا ہوں مجھے تو وظیفے آتے ہی کوئی نہیں ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں. میں ایک شیخ کی جوتیوں میں گیا تھا، اس نے مجھے ایک طریقہ ذکر سکھایا تھا کہ اس سے دل بنتا ہے، اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. میں نے وہ سیکھا ہے، مجھے اس سے نفع ہوا اور جس کو بتایا اس کا نفع ہوا ہے. اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہو تو سکھا سکتا ہوں، باقی وظیفے شفے مجھے کچھ نہیں آتے، نہ میں پڑھتا ہوں، نہ میں کرتا ہوں، نہ مجھے آتے ہیں، نہ میں بتاتا ہوں. ساری قوم وظیفوں پہ لگ گئی، اتنی تسبیح یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ نماز پڑھنی نہیں، فرض نکل گئے، وظیفے ہو رہے ہیں، 20 تسبیح وظیفے ہو رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس یہی تھوڑی سی میری گزارش تھی آپ سے کہ خود بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، پھر جو لوگ بچیاں فرینڈز آپ کی بعض جگہوں پہ منسلک ہوتی ہیں تو ان سے پوچھ لیا جائے، سکھایا جائے. یہ نہ ہو بچیوں کی عزتیں تباہ ہو جائیں، ان کا دین تباہ ہو جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو عموماً بڑے بڑے مزار ہیں یہاں عموماً شیعوں کا قبضہ ہے، اور وہ کسی نہ کسی روپ میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اکثر عرصوں پہ بچیاں اٹھا لی جاتی، اغوا کر دی جاتی، لوگ بھی لے جاتے ہیں، پورا پورا گھر چلا جاتا ہے 3 3 دن کے لیے. تو یہی کچھ ہونا ہے. ہر چیز کو اگر سنت کے چھتری کے نیچے رکھیں گے تو اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، جب شیطان کی چھتری کے نیچے کریں گے تو تباہی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. تو خدا را اگر دین سیکھنا ہے تو اتباع نبی کو دیکھتے ہوئے طریقے کے مطابق سیکھیں، وگرنہ ہر رستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور جہنم سے واپسی مشکل ہو جائے گی. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.